Bala. Bala. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि जब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीन सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे जो कि उस्मान साहब का पीछा कर रहे थे, तो इसी दौरान उस्मान साहब एक सिपाही को पकड़ते हैं और उसे ओलुफ के बारे में पूछते हैं। लेकिन इतने में अचानक पीछे से ओलुफ का भाई फरवदी आता है और वो उस सिपाही को मार देता है जिससे उस्मान साहब कुछ गच कर रहा था। उस बाज़ंतीनी सिपाही को मारने के बाद फरवदी वहां से भागने की कोशिश करता है तो उस्मान साहब और उनके सिपाही भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर फरवदी अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को खत्म कर दो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। इतने में अचानक तुरहान सिपाही को एक तीर लगता है और वो जख्मी हो जाता है। फरवदी कह रहा था, बात यही खत्म नहीं होगी उस्मान साहब, मैं तुम्हें जहन्नम वासिल कर दूंगा। फिर फरवदी वहां से फरार हो जाता है तो उस्मान साहब और उनके सिपाही मिलकर वहां पर मौजूद बाज़ंतीन सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। इधर फरवदी भाग कर अपने भाई ओलुफ के पास आते हैं। अपने भाई को परेशान देखकर ओलुफ बहुत हैरान हो जाते हैं। फरवदी कह रहा था, उस्मान हमारा इंतजार कर रहा था ओलुफ। ये सुनकर ओलुफ बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाई फरवदी को गले से पकड़ता है और उसे मारने लगता है। ओलुफ पूछ रहा था, क्या तुम में कोई जासूस है? वो ये सब कैसे जान सकता है फरवदी? तुम खुशकिस्मत हो, बस उड़ान का शुक्र अदा करो कि फ्रिग ने तुम्हें मेरी अमान में रखा है, वरना मैं तुम्हें जान से मार देता। फिर फरवदी कह रहा था, ओलुफ मुझे उसकी तलाफी करने दे, मुझे उस्मान को मारने दे, मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उस्मान को मार दूंगा, मैं उस्मान को मारे बगैर नहीं मरूंगा ओलुफ। ओलुफ कहता है, वो अब मेरा है, मैं उसे वहां जिंदा जला दूंगा जहां वो पैदा हुआ है। खून की नदियां बहाई जाएंगी, उनके खून से जमीनें सैराब होंगी। मैं ओडान की कसम खाता हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल डालूंगा। इधर उस्मान साहब कोनूर और तुरहान के साथ एक कमरे के अंदर पहुंच गए थे। कोनूर कह रहा था, उस्मान साहब, उन्होंने उसे इसलिए तीर मारा ताकि ये मुंह न खोल सके, इसका मतलब है कि हम करीब है जनाब। इस पर उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मंसूबा बंदी कर रहे हैं, हम उस खेल को बड़ा बनाएंगे कोनूर। तुम ओफिलिया को एनी शहर आने के लिए राजी करोगे, मैं उसका चेहरा कांता कुजेनोस को दिखाऊंगा, अगर वो बेकसूर है फिर वो खतरे में होगी, हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं उसे सजा दूंगा। नाज़रीन कराम, इसके बाद उस्मान साहब शहनशाह के सामने हाजिर होते हैं। शहनशाह उस्मान साहब से कहते हैं, ओलुफ तुम्हारी जमीनों में आएगा, मैंने उसकी कमान में एक दस्ता दिया, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अगरचे ओलुफ उनकी रहनुमाई करेगा, लेकिन फौजी मेरे है उस्मान साहब, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए अच्छे मेजबान बने उस्मान साहब। वो ओफिलिया को तलाश करेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, आपने किससे इजाजत दी शहनशाह? शहनशाह जवाबन कहते हैं, मुझे हमारी दोस्ती पर एतमाद था उस्मान साहब, नेज ओफिलिया हमारी मुश्तरका दुश्मन है। उस्मान साहब फरमाते हैं, ये जमीनें मेरे इख्तियार में है शहनशाह, ओफिलिया मेरी दुश्मन है, लेकिन ओलुफ मेरा दोस्त नहीं है। इस पर ओलुफ कहता है, उस्मान बे, मैं अपने दुश्मन का ख्याल रखूंगा, ख्वाह वो जहन्नम में ही क्यों ना हो। उस्मान साहब कहते हैं, चुप रहो ओलुफ, तुम जिस सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो वो तुम जैसे लोगों की लाशों से भरी पड़ी है। फिर शहनशाह कहता है, उस्मान साहब, ओलुफ आपकी बात मानेगा,
और मेरे हुक्म से वो मेरी बेटी को ले आएगा। मेरे शहर में दाखिल होते वक्त तुमने इजाजत कब ली? अगर हम दोस्त हैं तो तुम ये साबित करोगे। उस्मान साहब पूछते हैं क्या वो मेरी बात मानेगा? इतना काफी नहीं है, मुझे और भी कुछ चाहिए शहंशाह। शहंशाह पूछते हैं मैं सुन रहा हूँ उस्मान, तुम क्या चाहते हो? उस्मान साहब फरमाते हैं चूंकि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ एक सफारत खाना खोलेंगे और मैं किसी मुनासिब बंदे को वहाँ मुकर्रर करूंगा। आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, इस तरह दोस्ती मजबूत होती है शहंशाह। ओलुफ पूछते हैं उससे आपको क्या फायदा होगा शहंशाह? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं शहंशाह का महल सरीनिगू से भरा हुआ है और वो सुरंगें कई किस्म के शैतानों से भरी पड़ी है। मैं शहंशाह की हिफाजत करूंगा। ओलुफ कहता है मैं अपनी कुल्हाड़ी से हर रास्ता खोल दूंगा शहंशाह। शहंशाह कहते हैं ये एक सफारत खाना है उस्मान साहब, ये वो काम है जो सिर्फ बड़ी रियासतें एक दूसरे के लिए करती है। क्या आप इतने बड़े हैं? उस्मान साहब कहते हैं अगर आप हाल की बात कर रहे हैं तो मैं इतना ही बड़ा हूँ जितनी आपकी जिंदगी मेरे मकरूज है। अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं फिर मेरी रियासत इतनी बड़ी होगी कि आपसे भी मासूलात लेगी जैसे ओथिलिया रियासत ने किया। हम मुस्तकबिल को एक साथ देखेंगे शहंशाह, हम देखेंगे कौन बड़ा है। हम एक से ज्यादा हैं और 1000 की तरह मुत्तहिद है। अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं शहंशाह। शहंशाह कहते हैं रोम यहाँ है उस्मान साहब, अतिलिया कहाँ है? उस्मान साहब कहते हैं आपके सामने, आप मुझसे माहिदा करेंगे। शहंशाह कहता है मैं आपका सफारत खाना खोल दूंगा उस्मान साहब और तुम ओलुफ को अपनी जमीनों में आने दोगे और कांताकुजेनोस ओक्तम साहब के मसले को देखेंगे। अमन हमेशा कायम रहेगा उस्मान साहब, कोई एक दूसरे का इम्तिहान नहीं लेगा। उस्मान साहब ओलुफ की तरफ देखते हुए कहते हैं जब तक आप तलवार नहीं उठाओगे मैं हाथ मिलाता रहूंगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर मेरी जमीनों में कोई भी आ जाए मैं उन्हें मार दूंगा। शहंशाह अब मैं घर वापस जाऊंगा लेकिन कुमरा लाब्दाल आपके साथ सौदा करेंगे। जब तक हम इत्तेहादी है मैं आपकी पीठ बना रहूंगा। यह कहकर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद हमें ऐनी शहर का मंजर सामने आता है जहां पर आयशा खातून अपने बेटे अख्तैमूर के साथ आती है। अख्तैमूर जाने की तैयारी कर रहा था। आयशा खातून दरवाजा बंद करते हुए कहती है तुम अब मुझसे भाग नहीं सकते बेटे, हम बात करेंगे। इस पर अख्तैमूर वे जवाबन कहता है अभी नहीं वालिदा, पहले परसकून हो जाए या हम एक दूसरे को परेशान कर देंगे। अख्तैमूर जाने लगता है तो आयशा खातून उन्हें पकड़ते हुए कहती है मैंने कहा हम बात करेंगे बेटे। बेटा मैं जानती हूँ तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सड़क कहाँ तक जाती है, एक मर्दा अंजाम की तरफ। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए अख्तैमूर। अख्तैमूर कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता वालिदा, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं सकता। आयशा खातून गुस्सा होकर कहती है तुम रोकोगे अख्तैमूर, तुम अपने आप को जरूर रोकोगे, मैं तुम्हें रुकना सिखा दूंगी। बेटा अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाती, जब आप मोहब्बत हो जाती है तो आप उनकी हिफाजत करते हैं अख्तैमूर, आप उन पर खंजर से वार नहीं करते। अख्तैमूर कहता है ये एक हादसा था वालिदा, अलजिजिक बेकसूर है। आयशा खातून गुस्सा होकर कहती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, तुम उससे दूर रहोगे, मैं तुम्हारी शादी उसे नहीं करूंगी अख्तैमूर। अख्तैमूर कहता है वो सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी वालिदा, मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर है लेकिन तुम नहीं जानते कि वो बेकसूर है। आयशा खातून गुस्सा होकर कहती है सोबाशी तुमने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे फर्ज से ज्यादा अहम थी, शर्म करो बेटे। अख्तैमूर तुम इस लड़की से दूर रहोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर इसके बाद आयशा खातून गुस्से में वहां से रवाना हो जाती हैं और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि जब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीन सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे जो कि उस्मान साहब का पीछा कर रहे थे, तो इसी दौरान उस्मान साहब एक सिपाही को पकड़ते हैं और उसे ओलुफ के बारे में पूछते हैं
لیکن اتنے میں اچانک پیچھے سے اولف کا بھائی فروردی آتا ہے اور وہ اس سپاہی کو مار دیتا ہے جس سے عثمان صاحب پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس بازنطینی سپاہی کو مارنے کے بعد فروردی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر فروردی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، سپاہیوں، عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو ختم کر دو، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اتنے میں اچانک ترحان سپاہی کو ایک تیر لگتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ فروردی کہہ رہا تھا، بات یہی ختم نہیں ہوگی عثمان صاحب، میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ پھر فروردی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تو عثمان صاحب اور ان کے سپاہی مل کر وہاں پر موجود بازنطین سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ادھر فروردی بھاگ کر اپنے بھائی اولف کے پاس آتے ہیں۔ اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر اولف بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر اولف بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ فروردی کہہ رہا تھا، عثمان ہمارا انتظار کر رہا تھا اولف۔ یہ سن کر اولف بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی فروردی کو گلے سے پکڑتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے۔ اولف پوچھ رہا تھا، کیا تم میں کوئی جاسوس ہے؟ وہ یہ سب کیسے جان سکتا ہے فروردی؟ تم خوش قسمت ہو، بس اڈان کا شکر ادا کرو۔ کہ فرگ نے تمہیں میری امان میں رکھا ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ پھر فروردی کہہ رہا تھا، اولف، مجھے اس کی تلافی کرنے دے، مجھے عثمان کو مارنے دے، میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں عثمان کو مار دوں گا۔ میں عثمان کو مارے بغیر نہیں مروں گا اولف۔ اولف کہتا ہے، وہ اب میرا ہے، میں اسے وہاں زندہ جلا دوں گا جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، ان کے خون سے زمینیں سیراب ہوں گی۔ میں اوڈان کی قسم کھاتا ہوں، جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے کچل ڈالوں گا۔ ادھر عثمان صاحب کونور اور ترحان کے ساتھ ایک کمرے کے اندر پہنچ گئے تھے۔ کونور کہہ رہا تھا، عثمان صاحب، انہوں نے اسے اس لیے تیر مارا تاکہ یہ منہ نہ کھول سکے، اس کا مطلب ہے کہ ہم قریب ہیں جناب۔
اس پر عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں بالکل، لیکن وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم اس کھیل کو بڑا بنائیں گے کونور۔ تم اوفیلیا کو اینی شہر آنے کے لیے راضی کرو گے۔ میں اس کا چہرہ کانتا کوزینوس کو دکھاؤں گا۔ اگر وہ بے قصور ہے پھر وہ خطرے میں ہوگی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عثمان صاحب قسطنطنیہ شہر میں شہنشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ شہنشاہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں اولف تمہاری زمینوں میں آئے گا۔ میں نے اس کی کمان میں ایک دستہ دیا، وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگرچہ اولف ان کی رہنمائی کرے گا لیکن فوجی میرے ہے عثمان صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے اچھے میزبان بنے عثمان صاحب۔ وہ اوفیلیا کو تلاش کریں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں آپ نے کس سے اجازت دی شہنشاہ؟ شہنشاہ جواباً کہتے ہیں مجھے ہماری دوستی پر اعتماد تھا عثمان صاحب، نیز اوفیلیا ہماری مشترکہ دشمن ہے۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں یہ زمینیں میرے اختیار میں ہے شہنشاہ۔ اوفیلیا میری دشمن ہے لیکن اولف میرا دوست نہیں ہے۔ اس پر اولف کہتا ہے عثمان بے، میں اپنے دشمن کا خیال رکھوں گا خواہ وہ جہنم میں ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چپ رہو اولف، تم جس سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو وہ تم جیسے لوگوں کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے عثمان صاحب اولف آپ کی بات مانے گا اور میرے حکم سے وہ میری بیٹی کو لے آئے گا۔ میرے شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے اجازت کب لی؟ اگر ہم دوست ہیں تو تم یہ ثابت کرو گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا وہ میری بات مانے گا؟ اتنا کافی نہیں ہے، مجھے اور بھی کچھ چاہیے شہنشاہ۔ شہنشاہ پوچھتے ہیں میں سن رہا ہوں عثمان، تم کیا چاہتے ہو؟ عثمان صاحب فرماتے ہیں چونکہ آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ یہاں ایک سفارت خانہ کھولیں گے اور میں کسی مناسب بندے کو وہاں مقرر کروں گا۔ آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں، اس طرح دوستی مضبوط ہوتی ہے شہنشاہ۔ اولف پوچھتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا شہنشاہ؟ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں شہنشاہ کا محل سرنگوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ سرنگیں کئی قسم کے شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ میں شہنشاہ کی حفاظت کروں گا۔ اولف کہتا ہے میں اپنی کلہاڑی سے ہر راستہ کھول دوں گا شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتے ہیں یہ ایک سفارت خانہ ہے عثمان صاحب، یہ وہ کام ہے جو صرف بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے لیے کرتی ہے۔ کیا آپ اتنے بڑے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ حال کی بات کر رہے ہیں تو میں اتنا ہی بڑا ہوں جتنی آپ کی زندگی میرے مقروض ہے۔ اگر آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں پھر میری ریاست اتنی بڑی ہوگی کہ آپ سے بھی محصولات لے گی جیسے اوتھیلیا ریاست نے کیا۔ ہم مستقبل کو ایک ساتھ دیکھیں گے شہنشاہ، ہم دیکھیں گے کون بڑا ہے۔ ہم ایک سے زیادہ ہیں اور 1000 کی طرح متحد ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتے ہیں روم یہاں ہے عثمان صاحب، اتیلیا کہاں ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ مجھ سے معاہدہ کریں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے میں آپ کا سفارت خانہ کھول دوں گا عثمان صاحب، اور تم اولف کو اپنی زمینوں میں آنے دو گے اور کانتا کوزینوس اوکتم صاحب کے مسئلے کو دیکھیں گے۔ امن ہمیشہ قائم رہے گا عثمان صاحب، کوئی ایک دوسرے کا امتحان نہیں لے گا۔
عثمان صاحب اولف کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جب تک آپ تلوار نہیں اٹھاؤ گے میں ہاتھ ملاتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر میری زمینوں میں کوئی بھی آ جائے میں انہیں مار دوں گا۔ شہنشاہ، اب میں گھر واپس جاؤں گا، لیکن کمرا لابدال آپ کے ساتھ سودا کریں گے۔ جب تک ہم اتحادی ہیں میں آپ کی پیٹھ بنا رہوں گا۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیں عینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر عائشہ خاتون اپنے بیٹے اختیمور کے ساتھ آتی ہے۔ اختیمور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عائشہ خاتون دروازہ بند کرتے ہوئے کہتی ہے، تم اب مجھ سے بھاگ نہیں سکتے بیٹے، ہم بات کریں گے۔ اس پر اختیمور میں جواباً کہتا ہے، ابھی نہیں والدہ، پہلے پرسکون ہو جائے یا ہم ایک دوسرے کو پریشان کر دیں گے۔ اختیمور جانے لگتا ہے تو عائشہ خاتون انہیں پکڑتے ہوئے کہتی ہے، میں نے کہا ہم بات کریں گے بیٹے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے، ایک مردہ انجام کی طرف۔ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے اختیمور۔ اختیمور کہتا ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا والدہ، لیکن میں اسے پیار کرتا ہوں، میں خود کو روک نہیں سکتا۔ عائشہ خاتون غصہ ہو کر کہتی ہے، تم روکو گے اختیمور، تم اپنے آپ کو ضرور روکو گے، میں تمہیں رکنا سکھا دوں گی۔ بیٹا، اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ جب آپ محبت ہو جاتی ہے تو آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں اختیمور، آپ ان پر خنجر سے وار نہیں کرتے۔ اختیمور کہتا ہے، یہ ایک حادثہ تھا والدہ، الججک بے قصور ہے۔ عائشہ خاتون غصہ ہو کر کہتی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو گے، میں تمہاری شادی اسے نہیں کروں گی اختیمور۔ اختیمور کہتا ہے، وہ صرف مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی والدہ، میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ بے قصور ہے۔ عائشہ خاتون غصہ ہو کر کہتی ہے، سباشی، تم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، وہ تمہارے لیے تمہارے فرض سے زیادہ اہم تھی، شرم کرو بیٹے۔ اختیمور، تم اس لڑکی سے دور رہو گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد عائشہ خاتون غصے میں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھی اولف، تمہیں سزا دی جائے گی، تم معصوموں کے خون میں ڈوب جاؤ گے آج یا کل۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے تو عثمان صاحب بھی مرکزی کیمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آج صرف مقدمے میں ان سے سوال کیے جائیں گے۔ اولف پوچھتے ہیں، کانتا کوزینوس کہاں ہے عثمان صاحب؟ اس پر عثمان صاحب فرماتے ہیں، اس کے زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسے فرق نامی خاتون نے نشانہ بنایا، اسی لیے میں نے اسے کہیں محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کا گواہ ہونا کافی نہیں ہوگا اولف؟ اس پر اولف جواباً کہتا ہے، میری گواہ ہونا اوکتم کے قبیلے کو جلانے کے لیے یہ سب کافی ہوگا، اور اس نے کانتا کوزینوس پر حملہ کیا، اسے اس کی سزا بھی ملے گی، ان سب کی سزا موت ہے۔ یہ سن کر اوکتم پہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اولف کافر، میں نے کانتا کوزینوس پر وار نہیں کیا اور نہ ہی کسی شہر پر حملہ کیا ہے۔ اوکتم بے اولف کو مارنے والے تھے، لیکن کئی سپاہی انہیں روک لیتے ہیں۔ اوکتم بے غصہ ہو کر کہتے ہیں، اولف کافر، تمہاری ہر سانس میرے لیے توہین ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر اتار دوں گا۔ پھر اولف غصہ ہو کر عثمان صاحب سے کہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا
تو میں اپنے انصاف خود حاصل کروں گا عثمان صاحب غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس بہت ہوا، یہ دیوان انصاف کے لیے لگ رہا ہے۔ پھر عثمان صاحب اوکتم بے سے کہتے ہیں اوکتم صاحب آپ کا ایک باغی کی طرح کام کرنا کافی ہے، اب خاموش رہے۔ پھر عثمان صاحب اولف سے کہتے ہیں اولف اور تم شکایت مت کرنا مگر شاہد رہنا، لیکن اگر تم خود انصاف کرنے کی کوشش کرو گے تو قسطنطنیہ کے راستے میں تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ ہو جائے گا۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور درسن فقی اندر تشریف لاتے ہیں۔ درسن فقی آ کر فرماتے ہیں مجھے اپنی روایت کے قوانین کی حمایت حاصل ہے اور قرآن کریم کے الفاظوں سے اپنا راستہ تلاش کروں گا اور ان کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ یہ کسی بھی عقائد یا نسل سے بندہ نہیں ہے۔ اب میں مقدمہ شروع کروں گا۔ اس کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر درسن فقی فرماتے ہیں فتح کے مہینے کے تیسرے دن بقرہ کے قریب ایک المناک حادثہ ہوا۔ آج سچ سامنے آ جائے گا، جس نے ظلم کیا اس کی سزا پائے گا۔ کمانڈر اولف آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اولف کہتا ہے وہ اوکتم بے، اس نے 50 سے زائد معصوموں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس نے روم کا سونا لے لیا، اس نے شہزادہ کانتا کوزینوس پر وار کیا، وہ بھی اپنے قبیلے میں۔ ان تمام جرائم کی سزا صرف کسی کی زندگی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ درسن فقی فرماتے ہیں فیصلہ ہم کرتے ہیں اولف۔ پھر درسن فقی اوکتم صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کی درخواست کیا ہے اوکتم صاحب؟ اوکتم بے کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک قصبے پر حملہ کیا ہے۔ اس وقت میں اور میرے سپاہی ایک وظیفے پر گئے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے قبیلے میں سونا ملا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اس مقدمے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اصل انصاف آخرت میں ملے گا، وہاں میں لوگوں کا شکار کرنا نہیں چھوڑوں گا جو اس مصیبت کا باعث ہے۔ ناظرین اکرام، ادھر جنگل میں دان اور ان کے سپاہیوں نے جاڑیوں میں گات لگائی ہوئی تھی۔ کچھ بازنطینی کچھ تاجر کو لے کر ایک طرف جا رہے تھے تو دان اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں اور پھر ان سب کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سپاہی سونے کو لے کر روم کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر اختیمور ب الججک کو لے کر عدالت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں۔ الججک خاتون کو بھی ایک طرف بٹھایا جاتا ہے۔ درسن فقی فرماتے ہیں جرائم کی نشاندہی ہو چکی ہے، فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں دوسرے مقدمے کو سننے کی ضرورت ہے۔ سباشی اختیمور آپ بولیے۔ اس پر اختیمور بے جواباً کہتے ہیں سب سے پہلے وہ قیدی کو خنجر مارنا چاہتی تھی، میں نے اسے روکا اور اس نے مجھ پر وار کیا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں نے ان دونوں کے درمیان قدم رکھا کہ جیسے میں نے قیدی پر وار کیا۔ الججک بھی کہتی ہے میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ قیدی کا میرے چچا کو مارنے والے کتوں سے کیا تعلق ہے۔ اس پر درسن فقی فرماتے ہیں جب تک آپ سے بات نہ کی جائے مت بولیے الججک خاتون۔ اختیمور بے مزید کہتے ہیں الججک خاتون بے قصور ہے۔ درسن فقی کہتے ہیں جرم ریاست کے خلاف تھا، آپ کے نہیں اختیمور صاحب، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اختیمور کہتا ہے جب سے میں سباشی ہوں تب سے میں ریاست کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جرم پرعزم نہیں تھا۔ اس پر عائشہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ پر غیر ارادی طور پر وار کیا، تیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نے اپنی جان تقریباً کھو دی سباشی۔ عائشہ خاتون کی باتیں سن کر درسن فقی بہت غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مجھے آپ میں سے ہر ایک کو افراتفری طور پر تربیہ کرنی چاہیے؟ عائشہ خاتون خاموش رہے۔ پھر درسن فقی اختیمور بے سے پوچھتے ہیں تیر کے واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے اختیمور صاحب؟ اختیمور بے کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ تیر کس نے مارا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ الججک خاتون کا تیر تھا۔ پھر درسن فقی بالا خاتون سے پوچھتے ہیں بالا خاتون آپ کیا کہتی ہیں؟ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں جب ہم نے اختیمور کو زخمی پایا ہم نے الججک کو اس کے قریب پکڑا، کمان اور تیر اس کے ہاتھ میں تھا۔ درسن فقی پھر درسن فقی پوچھتے ہیں الججک خاتون کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ الججک کہتی ہیں سباشی نے جو کہا وہ سچ ہے، لیکن میں نے تیر نہیں چلایا، کسی نے میرے سر پر وار کیا اور جب میں بیدار ہوئی تو میں نے کمان پکڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کہتی ہے تم جھوٹی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ درسن فقی غصہ ہو کر کہتے ہیں بس بہت ہوا عائشہ خاتون، یہاں سے نکل جائے، اور اس طرح عائشہ خاتون کو عدالت سے نکالا جاتا ہے۔ پھر درسن فقی عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کہنا ہے عثمان صاحب؟ عثمان صاحب فرماتے ہیں مجھے اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اینی شہر کے سباشی کے طور پر اور اپنے مہمان کانتا کوزینوس پر حملہ قبول نہیں کرتا، اس مقدمے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ فیصلہ سنائیے درسن فقی۔ پھر درسن فقی فرماتے ہیں الججک خاتون کا سباشی اختیمور صاحب پر پہلا حملہ دوسرے واقعہ کا محرک متعین کرتا ہے، اس کی سزا 5 سال جلا وطنی ہے، لیکن چونکہ جرم سباشی کے خلاف کیا گیا تھا یہ ریاست کے خلاف بھی ہے، اس لیے اس کی سزا میں مزید 5 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر سب بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور الججک خاتون رونے لگتی ہے۔ درسن فقی مزید فرماتے ہیں اوکتم صاحب کے معاملے میں مقتول مجرم باتور السونک قبیلے لے کر گیا تھا، یہ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اوکتم صاحب کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ ان تمام معصوموں کی جان کے لیے اوکتم صاحب قصوروار ہے،
ایسے جرم کی سزا صرف پھانسی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر الجیجک اور بینگے خاتون بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، لیکن اکتم صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایمان ہے، دونوں نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مجھے سب قبول ہے۔ درسن فقی کہتے ہیں مقدمے کی سماعت اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد سپاہی الجیجک خاتون اور اکتم صاحب کو پکڑ کر زندان کی طرف لے جاتے ہیں تو بینگے خاتون کہہ رہی تھی جب ظلم آتا ہے تو روایت ختم ہو جاتی ہے، اب بہت ہوا عثمان صاحب، تمہارے پاس نہ انصاف بچا نہ روایات۔ یہ کہہ کر بینگے خاتون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔